बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन इकराम, वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ बहरीन और बरतानिया के 6 रोज़ा पुरअसरार दौरे के बाद रात वतन वापस पहुँच गए हैं और उनके तैयारे ने इस्लामाबाद की बजाय लाहौर लैंड किया, जहां उनका मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ और मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ वज़ीर आला पंजाब के साथ अहम सलाह मशवरा हुआ और मुल्क में जारी बहरान के हवाले से हिकमत अमली को हतमी शक्ल दी गई। नाज़रीन, मियाँ शहबाज शरीफ के बहरीन में CIA के आला हुकाम और बरतानिया में MI6 के आला हुकाम से मुलाकातों की बाज़गश्त भी इस दौरे में सुनी गई और ये कहा गया कि जो पाकिस्तान में आर्मी चीफ के नए नोटिफिकेशन या ओहदे की मुद्दत में तोसी से मुतालिक नोटिफिकेशन का मामला है, उस हवाले से उन्होंने आलमी इस्टेब्लिशमेंट के साथ हतमी सलाह व मशवरा किया और कुछ गारंटियाँ और यकीन दहानियाँ तलब की। अब ये नाज़रीन कहा जा रहा है कि जो हंगामी सर्द मोहरी पैदा हुई थी फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान, वो बर्फ़ आखिरकार पिघल गई है और इत्तफ़ाक़ राय हो गया है, जिस पर जो अमल दरामद है अगले 72 घंटों में सामने आ जाएगा। लंदन मुज़ाकरात में नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट की क्या नई डील तय पा गई है और सदर आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी इस हवाले से ऑन बोर्ड हैं। ये सारी तफसीर और क्या बड़े फ़ैसले कर लिए गए हैं जिन पर अगले 72 घंटों में अब अमल दरामद होने जा रहा है। ये लंदन में क्या डील फ़ाइनल हुई है और इस हवाले से ज़राए जो मुख्तलिफ दावे कर रहे हैं, और यहाँ तक कहा जा रहा है कि आज से नए रूल्स ऑफ गेम पर अमल दरामद शुरू होने जा रहा है, जिसमें जो मुल्की और रियासती मामलात हैं उनमें हुकूमत यानी पार्लियामेंट, ईवान सदर और वज़ीर आज़म हाउस की जो अथॉरिटी है वो पहले से कई गुना बढ़कर सामने आएगी। बड़ी अहम नाज़रीन वीडियो है आज की कि नए रूल्स ऑफ गेम्स के तहत अपने आप को मनवा लिया है हमारी सियासी और जमहूरी क़यादत ने, जो फॉर्म 47 वाली है। बड़ा अफसोसनाक मरला है कि ताकत तो बनवा ली है लेकिन ये हकीकी जमहूरी पावर्स हैं नहीं। दूसरी तरफ ये गैर मुसद्दका इतलात भी सामने आई हैं कि गुज़श्ता रात अडयाला जेल में गैर मामूली आमद व रफ्त देखने में आई और मुबैना तौर पर मुक़्तदर कुव्वतों का एक ताकतवर एलची अडयाला जेल पहुंचा, जहां इसने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान से अहम मुलाकात की और इस हंगामी आमद का मकसद ये इत्तला देना था कि कप्तान की जल्द रिहाई का फ़ैसला कर लिया गया है और ये भी तय पा गया है कि मुल्क की सियासत के दर्जा हरारत को बतदरीज नीचे लाया जाएगा। इमरान खान की फ़ौरी रिहाई के मामले को किन ख़बरों से तक़वियत मिली, ये तमाम तफ़सीलात भी हम आज की इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे और बताएंगे कि हुकूमत और फ़ौज के दरमियान पैदा होने वाले इख्तलाफात और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से हिकमत अमली में तब्दीली के बारे में रात भर 2 मुख्तलिफ जो सीना गज़ट थे वो गर्दिश करते रहे। एक तो इमरान खान और दीगर PTI असीरों की रिहाई के हवाले से था, जबकि दूसरे में ये दावा किया जा रहा है कि चूँकि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट वाज़े तौर पर एक दूसरे पर अदम एतमाद कर चुके हैं, इसलिए PTI के ख़िलाफ़ कोई अचानक क्रैकडाउन करके मामलात को ख़राब करने की कोशिश भी हो सकती है, ताकि मुल्क में सूरत हाल बिल्कुल ही धमाका खेज़ हो जाए। और ये जो हुकूमत की तरफ से फ़ौजी सरबराहों के तकर्रुर के हवाले से बारगेनिंग की कोशिश की जा रही है, ये अगर ऐसी सूरत हाल बन गई और कोई बड़ा धमाका हो गया तो इसमें फ़रीक़ैन एक दूसरे की पोजीशन इस नए सूरत हाल जो धमाका खेज़ तब्दीली होगी, अगर आज ऑपरेशन हो जाता है खुदा न खास्ता PTI के जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके ख़िलाफ़, उसके लिए क्या तैयारियां हैं ये कल हम आपको बता चुके हैं। आज मज़ीद इस हवाले से जो आर्डर आया है वो भी अभी हम आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, मामलात अगले 12 घंटों में
کیا دو رخ لے سکتے ہیں، اور نواز شریف آصف زرداری نے فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنی نئی ڈیلنگ میں جو سخت موقف اپنایا ہے، اس کے کیا نتائج مستقبل قریب میں برآمد ہو سکتے ہیں۔ اس اہم موضوع کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، اس لیے اسے سبسکرائب کر کے آپ گھنٹی کا نشان ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسے ہی ایکسکلوسیو اور ریسرچ بیسڈ ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین اکرام، راولپنڈی اسلام آباد میں 2 ہفتے قبل نافذ کی گئی دفعہ 144 کی پابندیوں کی خبر رات دوبارہ چلوائی گئی، جس کا مقصد پاکستان تحریک انصاف کے آج ہونے والے احتجاج کو روکنا بتایا جا رہا ہے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ وزیر داخلہ محسن نقوی اس ممکنہ آپریشن کو خود ذاتی طور پر ڈیل کر رہے ہیں اور آج دن کے وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے اور پھر شام کو اڈیالہ جیل کے قریب 2 بڑے آپریشن بھی کیے جا سکتے ہیں۔ اس دوران کوئی ناخوشگوار واقعہ یا فالس فلیگ آپریشن بھی ہو سکتا ہے، اس لیے پاکستان تحریک انصاف کو انتہائی محتاط رہ کر اپنی احتجاجی مہم کو آگے بڑھانا ہوگا۔ ناظرین، حکومتی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت کے خلاف سخت ترین ایکشن کا فیصلہ ہو چکا ہے اور وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سمیت پوری پی ٹی آئی قیادت کو کسی بھی وقت گرفتار کیا جا سکتا ہے، جبکہ دوسری طرف بعض ذرائع کا دعویٰ ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف سخت ترین اقدام کا یہ فیصلہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے تبدیل شدہ پلان کے تحت اب واپس لے لیا ہے۔ اس کی وجہ میاں نواز شریف کا یہ موقف ہے، جس میں انہوں نے عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف سخت اقدامات سے لا تعلقی ظاہر کر کے یہ سارا جو فوج کے کھاتے میں ڈال دیا ہے، جو پی ٹی آئی کو انتقامی کارروائیوں کا اور عمران خان کو انتقامی کارروائیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ موقف اپنایا ہے کہ اگر فوج نے ایکشن لینا ہے تو پھر عمران خان کے ساتھ ساتھ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، سابق آئی ایس آئی چیف جنرل فیض حمید اور سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس صاحبان اور جسٹس صاحبان، خاص طور پر جسٹس ثاقب نثار کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے اور انہیں بھی کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اور اگر جو حکومت و اسٹیبلشمنٹ مل کر ان سابق ججوں اور سابق جرنیلوں کو بھی کیفر کردار تک نہیں پہنچاتے تو پھر نون لیگ کو صرف عمران خان اور پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کیے جانے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ پیغام کن کے ذریعے اپنے خاص جو صحافتی ترجمان ہیں ان کے ذریعے بڑا اعلانیہ طور پر دیا گیا ہے۔ میڈیا کے سامنے ایک کمپین لانچ کی گئی ہے، اس کی کچھ تفصیلات بھی آج ہمارے پاس ہے آپ کے لیے، اور اس کمپین کے لانچ ہونے کے بعد اب سارا ملبہ جو ہے، جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوتا رہا ہے پچھلے 2-3 برسوں کے دوران اور جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہوا ہے، یہ ساری انتقامی کارروائیوں کا ملبہ اب حکومت نے اپنا دامن جھاڑ کر صاف کر لیا ہے اور یہ سارا ملبہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر جا پڑا ہے۔ ناظرین کرام، نواز شریف کے اس موقف کی وجہ سے کہ عمران خان کو بھی پھر رہا کیا جائے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ ان ججوں اور جرنیلوں کے خلاف ایکشن نہیں لیتے جنہوں نے میری حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کیا عمران خان کے ساتھ مل کر، تو پھر حکومت کو صرف عمران خان کے خلاف انتقامی کارروائیوں اور ان کی گرفتاری سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ بہت بڑا دھماکہ کر دیا نون لیگ نے، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ نون لیگ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو اس کے مذاکرات ہوئے اس میں ایسا کوئی اسٹینڈ نہیں لیا، یہ صرف عوام کو دکھانے کے لیے، پی ٹی آئی کے سامنے اپنا ایک بیانیہ بنانے کے لیے یہ موقف جو ہے وہ اپنے خاص جو ان کے سینئر اینکرز ہیں اور یوٹیوبرز ہیں ان کے ذریعے یہ پروپیگنڈا انتہائی نازک وقت میں لانچ کیا گیا، کیونکہ دوسری طرف نوٹیفیکیشن روک رکھا تھا۔ ناظرین، ایک طرف نون لیگ نے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے میڈیا پر یہ واضح اسٹینڈ لے لیا ہے، تو دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ بھی اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ہنگامی مذاکرات میں مصروف ہے، یہ دعویٰ ہے ذرائع کا، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے
کہ عمران خان اور پی ٹی آئی قیادت کی رہائی اور عمران خان سے بہنوں کی ملاقات کے حوالے سے آج اسلام آباد ہائی کورٹ اور اڈیالہ جیل سے اچھی خبریں آ سکتی ہیں۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو اور جو صورتحال میں بہتری آنے جا رہی ہے اسی طرف معاملات جائیں، بجائے اس سے کہ کوئی نئی سازش کر کے آج کوئی نیا ہنگامہ یا کوئی نیا فالس فلیگ آپریشن کر دیا جائے۔ ناظرین، ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو دراڑ پڑ چکی ہے اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کو کمزور کرنے کے لیے حکومت نے انتہائی نازک وقت میں جو غیر متوقع رویہ اختیار کیا اور پھر بحرین میں CIA حکام اور برطانیہ میں MI6 کے لوگوں کے ساتھ مل کر افواج پاکستان پر اپنی مرضی کی قیادت مسلط کرنے کی کوشش کی، یہ 9 مئی سے بھی بڑا واقعہ ہے۔ بڑی ناظرین، ہم آپ کے ساتھ خبر شیئر کر رہے ہیں کہ آرمی چیف کے نوٹیفیکیشن کے معاملے، ISI چیف کی تقرری اور وائس چیف آف آرمی سٹاف کی تقرری کے معاملے پر پاک فوج کی جو قیادت ہے اس کو جس طریقے سے اس کا بازو مروڑ کر اپنی مرضی کے نوٹیفیکیشن کروانے کی کوشش کی گئی ہے، یہ 9 مئی سے بھی بڑا واقعہ ہے۔ PTI کے 9 مئی احتجاج کو آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے خلاف ایک سوچی سمجھی بغاوت قرار دیا جاتا ہے جس کا PTI انکار کرتی ہے، لیکن آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس سٹاف کے نوٹیفیکیشن کے اجراء کے موجودہ مرحلے کے دوران پورے ایک منصوبے کے تحت جو حکومت ہے اس کی طرف سے باقاعدہ مذاکرات کیے جاتے ہیں اور پھر اپنے ساتھ ہی اپنی مرضی کے 2 جرنیلوں کو وائس چیف آف آرمی سٹاف اور ISI چیف مقرر کروانے کی گیم کی جاتی ہے جو فوجی اسٹیبلشمنٹ کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کر سکتی۔ اس لیے اب یہ واضح نہیں ہے کہ عارضی طور پر ان کی بات مان کر موجودہ بحران سے نکلنے کا راستہ اپنایا گیا ہے یا پھر یہ مستقل کوئی دوستانہ تعلق پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے ایک اور، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ایک 9 مئی نون لیگ والوں نے اور پیپلز پارٹی نے مل کر کیا ہے اس کا رد عمل ہر صورت میں آئے گا اور یہ رد عمل اس رد عمل سے بہت شدید ہوگا جس کا 9 مئی کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو سامنا ہے۔ ناظرین کرام، حکومت کی طرف سے آرمی چیف کے نوٹیفیکیشن کو جان بوجھ کر تاخیر کا شکار کیا گیا۔ اب یہ بالکل واضح ہو چکا ہے اور عین آخری مرحلے پر جب نیا نوٹیفیکیشن جاری ہونا تھا آرمی چیف کو چیک میٹ کیا گیا اور یا یوں کہیں کہ افواج پاکستان میں نقب لگانے کی کوشش کی گئی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کچھ جو پک رہا ہے کئی دنوں سے اور اس وقت بھی پک رہا ہے اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، یہ کہنا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع کا۔ اور یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی اس گیم کا معاملہ ملک کی 2 اہم انٹیلیجنس ایجنسیوں کے علم میں آ گیا تھا۔ یہ بھی ناظرین ایک بڑا بیانیہ چل رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کر آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس سٹاف کے تقرر کے نوٹیفیکیشن کو جو ڈیلے کر رہے تھے اس کی وجہ سے جو پاکستان کی جو 2 بڑی پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں ISI اور MI، انہوں نے اپنے گھوڑے دوڑا دیے تھے اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کے نوٹس میں یہ بات آ چکی تھی کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں، لیکن انہوں نے جان بوجھ کر ان کو موقع دیا، بال ان کو دی کہ یہ کھیلیں تاکہ یہ ایک ایسا موقف پر جا کر کھڑے ہو جائیں کہ کل کو پھر اس سے اس کی تردید کرنے کی یہ پوزیشن میں نہ رہیں اور ان کو کھیلنے کا پورا موقع خود اسٹیبلشمنٹ نے دیا ہے اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے جال میں آ گئے ہیں اور اس کا نتیجہ انہیں بھگتنا پڑے گا۔ یہ ہے ایک اور بڑی سٹوری جو ذرائع کے حوالے سے جس کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف اور زرداری اس حوالے سے سیم پیج پر ہیں، یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کو اطلاع مل چکی تھی اور دوسری طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا
یعنی راولپنڈی کی طرف سے کہ اسلام آباد کو کھیلنے دیا جائے اور کھل کر سامنے آنے دیا جائے، اور اس کے بعد بارگیننگ پوزیشن دیکھی جائے گی جو بھی صورتحال ہوگی۔ اور پھر یہی ہوا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے کھل کر ایک پوزیشن لے لی۔ نون لیگ کی ناظرین تاریخ ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ وہ دو چیف اپنے لانے کے لیے پورا زور لگاتی ہے، ایک چیف آف آرمی سٹاف اور ایک دوسرا چیف جسٹس آف پاکستان۔ تو اس بار بھی ایسا ہی ہوا۔ نیا آرمی چیف تو وہ اپنی مرضی کا نہیں لا سکتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا، چونکہ ان کا بڑا وسیع تجربہ ہے، شطرنج آپ نے دیکھی ہوگی اور آپ نے تاش کے پتے بھی کس طریقے سے کھیلے جاتے ہیں، تو اس میں آپ کوشش کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس بڑا پتہ نہیں ہے، اگر آپ کے پاس یکا نہیں ہے، تو پھر اس یکے کو آپ زیرو کرنے کے لیے دو پتے اس کے فوری بعد بادشاہ اور ملکہ، یہ دو پتے اپنے پاس رکھتے ہیں تاکہ یکے کو آپ نیوٹرلائز کر سکیں، بلکہ آپ اس پر وننگ پوزیشن میں آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے سوچا کہ اگر ہم آرمی چیف اور فیلڈ چیف آف ڈیفینس سٹاف اپنا نہیں لا سکتے تو ایک اس کے نیچے جو وائس چیف آف آرمی سٹاف ہے وہ اپنا لے آئیں، اور دوسرا جو آئی ایس آئی چیف ہیں وہ اپنا لے آئیں۔ یہ جب دو چیف ہمارے ہوں گے تو ہم کسی بھی وقت ان کو قابو میں رکھنے کے لیے جو ضروری اقدامات ہوں گے وہ مینیج کر سکیں گے۔ تو ناظرین کرام، بہت بڑی گیم تھی۔ اب اس کا کیا نتیجہ نکلا ہے اس جوئے کا؟ یہ جوا بار بار کھیلا ہے افواج پاکستان کو کنٹرول کرنے کا میاں محمد نواز شریف نے۔ کیا یہ آخری جوا ہے؟ کیا یہ کامیاب ہوگا یا ایک اور بہت بڑی ناکامی اور اس کا بہت خوفناک نتیجہ انہیں بھگتنا پڑے گا جو پہلے بھی وہ بھگت چکے ہیں ایسی مہم جوئی کا؟ اس حوالے سے ناظرین جو 3 وی لاگرز ہیں نون لیگ کے قریبی اور اسٹیبلشمنٹ کے بھی قریبی ہیں، ان میں طلعت حسین ہیں، ان میں ابصار عالم ہیں اور ان میں حماد حسن ہیں جن کے نون لیگ سے قریبی مراسم ہیں، اور ان کی طرف سے بھی بڑے اس موقع پر اہم بیانات جاری کیے گئے، بڑی اہم گفتگو کی گئی، وہ بھی آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ خیبر پختونخوا میں گورنر راج کے حوالے سے کہا گیا کہ دسمبر کے پہلے ہفتے میں بڑا دھماکہ ہو سکتا ہے، لیکن اب جو اختلاف پیدا ہو چکا ہے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان، تو اس فیصلے کو بھی ذرائع کا کہنا ہے کہ واپس لیا جا چکا ہوگا، یہ واپس لیا جا سکتا ہے۔ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا جو سیم پیج ہے وہ تو اب پھٹ چکا ہے، یہ تو اب کلیئر ہے۔ اڈیالہ جیل میں عمران خان کی زندگی کو لاحق خطرات پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئے ہیں، اس لیے جو بھی ان کی حفاظت پر تعینات ادارے ہیں انہیں اب بہت زیادہ محتاط ہو جانا ہوگا، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ ایکسٹینشن کے حوالے سے ابھی تک اختلاف رائے تھا کل رات تک، لیکن اب وزیر اعظم کا وطن واپس آنا یہ ظاہر کر رہا ہے کہ جو بھی اختلاف رائے تھا وہ طے پا چکا ہے اور اگلے 72 گھنٹوں میں نوٹیفکیشن آ جائیں گے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہوگا وہی جو اسٹیبلشمنٹ چاہے گی۔ پاکستان کا جو سیاسی اسٹرکچر ہے اس میں جو جمہوری حکومت ہے وہ، اور خاص طور پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی، یہ پچھلے 30-40 سالوں سے خاندان غلامہ والا کردار ادا کر رہے ہیں، اور اب لیکن یہ خاندان غلامہ اب شکوک و شبہات کی زد میں آ چکا ہے، کیونکہ اس نے عالمی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر ایک بہت بڑا 9 مئی کرنے کی کوشش کی ہے۔ شہباز شریف کا اچانک غائب ہو جانا اور عین وقت پر پہلے بحرین اور پھر لندن جا کر بیٹھ جانا، اور خواجہ اسف جو وزیر دفاع ہیں ان کا جرمنی جا کر بیٹھ جانا، اور پھر اس وقت تک واپس نہ آنا جب تک ڈیل فائنل نہ ہو جائے، یہ سارا کچھ ایک سوچا سمجھا 9 مئی ہے۔ اور نواز شریف کی یہ ایک پرانی تاریخ ہے کہ وہ ہر ایکسٹینشن اور ہر تقرر کے دوران اپنا رنگ ضرور دکھاتے ہیں، اور اس بار بھی انہوں نے اپنا رنگ دکھا دیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ناظرین کہ باجوہ نے بھی جب ایکسٹینشن لی تھی تو لندن میں جا کر ملاقاتیں کی تھی تو ایکسٹینشن ملی تھی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو بدمزگی پیدا ہونی تھی وہ تو ہو چکی ہے اور اس کے اثرات لازمی سامنے آئیں گے۔ شہباز شریف کا جو کچھ کیا انہوں نے وہ ایک معمولی بات نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو پہلے سے طے شدہ معاملات تھے، خاص طور پر خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگایا جانا، اب اس کے حوالے سے کوئی کلیئر نہیں بتایا جا رہا کہ کیا فیصلہ ہوا ہے۔ یہ بھی اگلے 72 گھنٹوں میں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے رویے سے سامنے آ جائے گا، لیکن یہ کہا جا رہا ہے
کہ جو دراڑ تھی وہ بہت گہری ہو گئی ہے فوج کی اور حکومت کے درمیان۔ نون لیگ کا جو چیئرمین پیمرا رہے آپ کو یاد ہوگا ابصار عالم، ان کا کہنا ہے کہ جو پنڈی کو شکایت ہے کہ کرپشن بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور حکومتی وزراء کہتے ہیں کہ جناب جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی فرمائشیں اتنی زیادہ ہیں، اس کے مطالبات اتنی زیادہ ہیں کہ ہماری کمر ٹوٹ گئی ہے ان کے مطالبات اپنے کندھوں پر اپنے سر پر رکھتے رکھتے۔ اور طلعت حسین کا کہنا ہے کہ سخت تنقید کی گئی کہ حکومت اور شہباز شریف 27 نومبر کو نوٹیفیکیشن کرنا چاہتے تھے، دوسرے ملک میں جا کر وہ اس دوران کیوں بیٹھ گئے۔ ناظرین کرام، جو حماد حسن ہیں وہ بھی نون لیگ کا بیانیہ لے کر آئے، انہوں نے کہا کہ نون لیگ کہتی ہے کہ ہمیں کس چیز کا الزام دیتے ہیں، گورننس یہ دیکھ رہے ہیں، وزیر خزانہ ان کا ہے، وزیر داخلہ ان کا ہے، تو پھر ہم پر ملبہ کس بات کا ڈالتی ہے اسٹیبلشمنٹ۔ تو ناظرین کرام، جیسی تیسی پارلیمان ہے، اس نے جیسے تیسے کر کے ترمیم کر لی، تو جس طرح یہ نظام درست ہے یا غلط، لیکن اس نے جو خود ایک قانون پاس کیا اس کی تو اس کو عملداری کرنی چاہیے، ایسا کہنا ہے طلعت حسین کا، جو اسٹیبلشمنٹ کے قریبی سمجھے جاتے ہیں۔ اور ان کا کہنا ہے کہ اپنی ہی الیکشن ترمیم، آئینی ترمیم کے تحت اب آپ کو نوٹیفیکیشن جاری کرنے میں کیا قباحت تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آئینی ترمیم کی گئی اسی وقت آپ کے ذہن میں تھا کہ عین موقع پر جا کر واردات ڈالی جائے گی، اور وہ آپ نے ڈال دی ہے۔ جس عہدے کو آپ نے خود طاقتور ترین بنایا، اب جب پچھلا جرنیل جا چکا ہے، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ساحر شمشاد مرزا، اسی روز جو نیا ہوتا ہے چیف آف ڈیفنس سٹاف کا، جو اس کا متبادل تھا، اس کا نوٹیفیکیشن آنا چاہیے تھا۔ پاکستان ایک 5ویں بڑی ایک دنیا کی فوجی طاقت ہے، ایٹمی طاقت ہے، اتنی بڑی فوج کے تینوں جو اس کے ونگ ہیں، ان کو جو کوارڈینیٹ کرنے والا عہدہ ہے، وہ 4-5 دن تک وہ منصب خالی پڑا رہا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے ناظرین۔ جب یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے خلاف 9 مئی والا سلسلہ شروع ہوگا تو یہ چیز آپ یاد رکھیے گا کہ یہ بات بار بار ابھر کر سامنے آئے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ پھر انہیں بھگتنا پڑے گا۔ بہرحال اگر سب معاملات افہام و تفہیم سے طے کرنے پر اتفاق ہو گیا ہے تو اس کے نتیجے میں اب عمران خان کی رہائی بھی اب چند روز کی بات ہوگی، جس طرح کے ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں۔ تاہم اگر یہ لڑائی بڑھ گئی تو اس سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے مقابلے میں پی ٹی آئی کی پوزیشن کیسے بہتر ہوگی یا اس کو کیا فوائد حاصل ہوں گے، اس پر اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔